जनरल फैज़ ने इनसे डील की। खान साहब को बंद रखने का फैसला ठीक नहीं है। जैसे खामनई साहब के साथ कौम खड़ी है, खान के साथ भी ऐसे ही कौम खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज चुराई, उसी ने 9 मई कराई। 18वीं तरमीम में हमें डायरेक्ट पैसा दो, हमें माल खपे। गुस्सा इतना, लाहौर से गिरफ्तार किया। सिस्टम चल रहा है, सबको हिस्सा मिल रहा है। एक तकरीर होती थी, पीछे केस होता था। वज़ीर आज़म बन सकता था, बन सकता है, लीक करके अपनी बहुत बड़ी डील कर ली। इन्होंने मुझे जेल में मारने का प्लान किया। K4 का इल्ज़ाम अभी भी आपके ऊपर लगाया जाता है। कराची को लूटने में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं। सिंध हुकूमत को आपने बड़ा करीबी से देखा। इनको चाहिए डाकू जो सीधे आए और करें। कौन अपने महकमे से ज़्यादा पैसे अच्छे हाथ की सफाई से निकाल के हमें दे सकता है। एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की वो छोड़ने के लिए बैठी है। MKM जो थी अल्ताफ हुसैन था, बस खत्म। सारे हारे हुए लोग बैठे चेहरे देखते हैं इनके। जो पाकिस्तान है ठाकुर के बाद वाली, खत्म है। इन्होंने लज नहीं रखी उसकी, अजरक खट्टू की। आज नहीं तो कल इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा कि ये क्यों बैठे हैं, कुर्सी तो मेरी है ना। वो GDA की सीटों को छीना गया है, बड़े बड़े फंड्स, और उधर तबाह लोग। खान ने कहा इनको नाम लेके बात करो। सही कायम अली शाह की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। कभी गद्दार बनाते हैं, कभी दागदार बनाते हैं, कभी दहशतगर्द बना देते हैं। सिंध में गवर्नमेंट बनेगी हमारी, बता रहा हूँ आपको। अजी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साया पॉडकास्ट के साथ हमीद सुमरो, और मैं आज सिंध धरती के उस बेटे के साथ बैठा हूँ जिसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ पर भी जुल्म होता है, जहाँ पर भी ज़्यादती होती है, जहाँ पर भी बेकायदगी नज़र आती है, जहाँ पर भी करप्शन की कोई गूंज सुनाई देती है, तो ये शख्स चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, 2-4 सियासी वाबस्तगियाँ इनकी रही हैं माजी में, लेकिन अब इनके बारे में भी जो कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने बड़ी गलत कैलकुलेशन की थी कि ये भी जब मुश्किल वक्त आएगा तो पार्टी छोड़ के जाएंगे। लेकिन मैं उनको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुश्किल हालात के बावजूद भी उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, अपनी सियासी वफादारियाँ चेंज नहीं की, और आज भी अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ जो है वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और सिंध के मसाइल पे ख़ास तौर पे चाहे वो हमारा मीडिया उनको कवरेज दे कि न दे, लेकिन वो अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना फ़र्ज़ समझते हैं। सिंध असम्बली में भी गूंजती हुई आवाज़ जो एक अलग, आज तक हम जब इजलास देखते हैं तो ये आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब। हलीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, और बड़ी खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों से मिल के, बीइंग अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, कि जो वाकई जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, बात करते हैं, ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। और मुझे याद है कि आप जब साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह के एडवाइज़र थे शायद, तो उस वक्त भी आपने जब सिंध में सैलाब आया, कहत की सूरत हाल थी, लोग भूख मर रहे थे, तो आप वाहिद एक मैंने देखा कि सरकारी पोजीशन पर शख्स थे जिसने कश्मीर तक, जैकबाबाद तक जाके लोगों की मदद की। तो कैसा लगता है एक सरकारी पोजीशन छोड़ के फिर अपोजिशन पार्टियों को ज्वाइन करना? आपकी सियासी तरबियत जो है वो बड़े भाई और उस हवाले से तो लोग कुछ जानना भी चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको तो जानते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनसे पोशीदा हैं। तो मैं शुरुआत उसी से करूँगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सियासत में ले आई, या किसने मजबूर किया सियासत में आने पे? बहुत बहुत शुक्रिया सुमरो साहब। एक तो आपको मुबारक हो इस साया की, आपकी पूरी टीम को। और कुछ आवाज़ें, जैसा आपने ज़िक्र किया कि कुछ आवाज़ें ठीक है पॉलिटिशियन में भी होती हैं, लेकिन कुछ आपकी बरादरी में भी थी। तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करना चाहूँगा कि हमीद सुमरो वो आवाज़ है जो हमने इस 3-3.5 साल में सब कुछ तब्दील हो चुका है ना, वो चैनल्स, वो मीडिया, सब कुछ ख़त्म है। लेकिन उस वक्त भी कोई अगर हक़ की आवाज़ हम देखते हैं, अक्सर बड़े बड़े लोगों से छोटे सवाल तो लोग करते हैं, बड़े लोगों से बड़े सवाल करते हुए हमें हमीद सुमरो ही नज़र आता है। बड़ी मेहरबानी। तो आजकल तो हम कम ही जाते हैं। आपने देखा होगा, मुझे पता है कि ना मीडिया ने हमें चलाना है, ना हमें मीडिया पे चलना है, जो हमने जो बोलना है मीडिया ने चलाना नहीं है। तो जब आपने मुझे बताया तो एक तो मैं साया को देख रहा था और मुझे खुशी थी कि मैं अपने एक भाई के साथ, एक दलेर साथी के साथ बैठा हूँ। तो आपका सवाल कि जी सियासत में क्यों आए, देखिए
کراچی میں میرے بڑے بھائی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے. وہ اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے جب یہاں جمعیت ہوتی تھی, اے پی ایم ایس ہوتی تھی, علیم عادل شیخ جو پھر ایم پی بھی بنے تھے نا. وہ اس وقت بھی اس شہر میں رہتے ہوئے لبرلز کے وہ چیئرمین بھی رہے, جس کے پہلے سردار رحیم صاحب بھی چیئرمین ہوتے تھے. اس شہر میں رہتے ہوئے ہم نے کسی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں گئے, نہ لسانی, نہ مذہبی, نہ اور کسی طرف, اور نہ یہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز اور جو تھیں. ہم نے بیچ کا راستہ لیا. اور میرے بھائی جب پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, اس کے بعد جب ہم نے شہر کو دیکھا, ہم کاروباری تھے, میں تو پڑھتا تھا سینٹ پیٹس سے, میں نے نیشنل کالج سے انٹر کیا, سینٹ پیٹس سے گریجویشن کیا, ہم تو پڑھتے تھے. لیکن اس وقت بھائی نے سوچا کہ نہیں, ہمیں اس وقت اس شہر میں, یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے, یہ وہ صوبہ شہر ہے جو صوبے کو بھی چلاتا ہے. یہاں ایک ون وے ٹریفک شروع ہو چکا تھا نا ایم کیو ایم کی صورت میں, اور یہ شہر جو تھا اس کو نہ جانے کہاں لے جا کے اس وقت اگینسٹ دا ونڈ ہم گئے. نہیں تو دیکھیں بہت سارے مواقع تھے کہ جس میں ہم اس طرف چلے جاتے جہاں صرف اقتدار ہوتا. اگر ہم ایم کیو ایم پیپلز پارٹی میں ہوتے تو شاید اقتدار میں ہوتے یا قبر میں ہوتے. دو ہی سے ہوتے. آپ کو تو آفرز بھی سنائے کہ تھی کہ بھائی آ جاؤ, اس طرف آ جاؤ, چھوڑو ان کو. مختلف ادوار میں ہر طرف رہیں, لیکن ٹھیک ہے جنہوں نے کی ان کی بھی مہربانی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے استقامت دی, ہمارا بھی ٹھیک ہے. ایک آپ نے انٹرو میں بات کی کہ 3-4 پارٹیز میں رہے, میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا. میرے بڑے بھائی نون لیگ میں تھے, اور الٹیمیٹلی اس وقت تک میں اتنا پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا, لیکن لازم بات ایک ساتھ ہی ہوتا ہے بندہ. تو نون لیگ اس وقت کے مسلم لیگیوں کو نواز شریف چھوڑ کے چلے گئے تھے, مسلم لیگ یہاں رہ گئے تھے. یہ ٹیکنیکل صحیح. تو نواز شریف صاحب جہاز میں بیٹھ کے, جو آج بھی عمران خان چاہے تو 2 منٹ میں چلے جائیں, نواز شریف سب کو چھوڑ کے, اپنے بھائی کو لے کے, اپنے مالشیا کو لے کے, اپنے باورچیوں کو لے کے, اپنے لسی بنانے والوں کو لے کے, اپنے معافی نامے وغیرہ پیر پکڑ کے جو سب کچھ کر کے, وہ مسلم لیگ کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو جو لوگ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے وہ پھر چودھری شجاعت صاحب اور کیو لیگ کے طور پہ پرویز الہی چودھری, مشاہد حسین وغیرہ, وہ لوگ یہاں رہ گئے تھے. تو ٹیکنیکلی ایک پارٹی تھی جو میرے بڑے بھائی کی تھی, بعد میں ہم اس میں رہے, اور دوسری پارٹی پی ٹی آئی ہے. تو اس وقت نواز شریف صاحب گئے, اس کے بعد جب ان کو دوبارہ لایا گیا تو پھر واپس آ گئے. تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ کو وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ میں بتانا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جنریز کو پتہ چل گیا نا آپ کے زبانی اب, اور ہماری جو جنریشن ہے, دیکھیے ہم گرین فلیگ کو پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں. اس شہر کے اندر بھی جب مختلف, آج کل تو ہمیں کیا بنا دیا ہے, غدار, دہشت گرد, سبھی کچھ ہے آج کل کے دور میں. تو لیکن ہم نے یہاں اس شہر میں پاکستان کے جھنڈے کو بلند رکھا, جب یہاں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو الحمدللہ اس لیے پالیٹکس میں آئے تھے. اور یہ بات کہ ہم نے کہیں اور, ایک پلیٹ فارم مسلم لیگ تھا اور دوسرا پلیٹ فارم پی ٹی آئی ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں, ہماری فیملی پالیٹکس میں تھی اس ملک کی میں نیشنل پالیٹکس میں 1993 سے بالکل. پی ٹی آئی بنی 1996 میں. تو شاید پی ٹی آئی بعد میں بنی. ہم پالیٹکس میں پہلے تھے. اگر ہم 96 کے بعد آئے تو الٹیمیٹلی ہماری پہلی پارٹی پی ٹی آئی, کیونکہ عمران خان آئیڈیل تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم سیاست میں پہلے آ چکے تھے. 97 کے الیکشن میں میرے بڑے بھائی ایم پی ایم علی سے بن چکے تھے, اور میں بھی اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں شامل ہو چکا تھا, یوتھ کی پالیٹکس میں. تو ہم پالیٹکس میں آ چکے تھے. بعد میں پی ٹی آئی بنی, اور دل میں خواہش تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت رکھا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک وقت گزارا, اور اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں اللہ کرم سے. لیکن اگر سم لگی ہو تو میں نے کام وہ 28 سال والا کیا, جتنا میں دوڑا ہوں. تو پورے اس میں سمجھیے کہ اگر کوئی ہوتی تو میں نے 28 سال میں جو لوگ دوڑے ہوں گے, میں انشاءاللہ اتنا پی ٹی آئی کے لیے چلاؤں, پورے صوبے میں چلاؤں, پورے پاکستان میں چلاؤں, اور الحمدللہ. اچھا, ایک وہ اسٹمنا یہ کہاں سے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ کہ میں نے بڑی کبھی میں یقین کریں جب آپ کے ٹکرز ملتے تھے یا ہمارے ذرائع فوٹیجز بھیجتے تھے, تو میں کہتا تھا یار یہ بندہ تو 4 گھنٹے پہلے بدین میں تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ دوپہر میں شام میں جو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے جیکب آباد میں, پھر پتہ چلا کل صبح یہاں کراچی میں پریس کانفرنس میں. کہتا ہے یار جن ہے کیا ہے, مطلب یہ اسٹمنا علیم عادل کے اندر کہاں سے آتی ہے, کیسے آتی ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں اتنے بڑے سیاسی سفر کو؟ سمرو صاحب دیکھیے, ہے تو بڑا عام فہم سی بات کہ جی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اب ایک چیز بتاؤں آپ کو, ایک غلط سا کانسیپٹ ہے کہ جی یہ جو عوامی خدمت ہے یہ این جی اوز کا کام ہے,
सिविल सोसाइटी का काम है, और सियासत ये थाने में पकड़वाना, बंद कराना, इलेक्शन लड़ना, करप्शन करना, माल बनाना, नौकरी देना, नौकरी लेना, ये शायद सियासतदानों का काम है। ये कॉन्सेप्ट बन चुका है एक हमारे मुल्क में खास कि जी अच्छा अक्सर मुझे अरे अच्छा तो करी, तुम क्या कर रहे हो, ये तो एनजीओ का काम शुरू करती। मैं कहता हूँ नहीं भाई, हम जब अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, इसका मतलब है कि अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप करते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई और शख्स करता है, ईदी करता है, छिपा करता है, कोई और करता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई आम ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं, उनकी जिम्मेदारी इनमें नहीं है। वो ऑप्ट करते हैं, वो जाके हम तो जब कहते हैं कि जी हम तो अवाम के नुमाइंदे हैं, तो हमारी तो पहली जिम्मेदारी है कि उनके साथ खड़े होना। अब जो आपने कहा कि मैं कैसे पहुंचता था, मैं देखिए मैं था पॉलिटिक्स में था 2008 में। मैं जब क्यू लीग गिर गई तो मैंने जाके क्यू लीग का जनरल सेक्रेटरी बना। फिर सब छोड़ते गए, मैं सदर भी बन गया। जब मैं बना, हमारी कोलेशन बनी थी क्यू लीग की उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ। परवेज़ इलाही साहब डिप्टी पीएम बने थे, मैं एडवाइज़र बना। पहले मैं 6 महीने स्पोर्ट्स में था और फिर मैं रिलीफ में चला गया 2012 में। 12 में बारिशों वाला फ्लड आया था अपर सिंध में ना। उधर मैंने जब जाके देखा बुरे हालात थे। उसको जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने डूबते हुए ख़वातीन, बच्चे रोडों पे पड़े हुए, और मैंने ये भी देखा बड़े फंड्स और उधर तबाह लोग, एक राशन के पीछे जिस तरीके से लोग भाग रहे होते थे, और जैसे कमज़र्फ लोग। एक देखिए आज तक आपको क्या मंजर कशी है, आपको आज तक मतलब आपने बहुत कुछ देखा होगा। मतलब एक राशन के पीछे, ट्रकों के पीछे लटके होते थे। उस वक्त मैंने कहा कि अब मुझे कुछ करना है। और मैं आपको मिसाल दूँ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज तो क्या करूँ, आपने कभी मेरी एक तस्वीर नहीं देखी होगी इस 15 साल ज़िंदगी में जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, 2010 के बाद आज 15 हो गए, कि मैं किसी को राशन दे रहा हूँ तस्वीर आई हो मेरी। राशन की तस्वीर नहीं देखी कभी। आपने देखा मैं किसी को स्टैंड दे रहा हूँ तस्वीर आई, जबकि लाखों राशन उस वक्त बांटे गए होंगे, लाखों टेंट्स दिए गए होंगे। गवर्नमेंट का था, सिंध गवर्नमेंट का था, मतलाइज थे, इन्हीं का था। गवर्नमेंट का क्या, अवाम का, गवर्नमेंट का पैसा, अवाम का पैसा होता है। इज़्ज़त नफ्स को ख्याल रखा। तो मैंने जो जुल्म देखा अस्पतालों में, मेरी ज़िंदगी में दो वाक़यात ने ज़िंदगी को एक बदला। मतलब एक मैं बता रहा हूँ आपको, जिसका अच्छा कि मुझे पता था कि मुझे पहुँचना चाहिए। मैं खैरपुर में गया एक अस्पताल का विज़िट करने के लिए। मेरे साथ DHO साहब थे, पूरे से स्टाफ थे, ये था वो था सारा था। जब मैं दाखिल हुआ तो हॉस्पिटल में कहा कि जी साईं HO ऑफिस में तो ऑफिस में देखा कि पूरी टेबल, बड़ी सारी टेबल सजी हुई थी खानों की, केक, पेस्ट्री, ये तिक्के, बोट, सब सरकारी अफसरान करते हैं, चाय अरेंजमेंट, ये वो। कहने लगा सही पहले चाय पीने पे चलते। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे पीता नहीं था मैंने कहा बाद में आते हैं। मैं समझता हूँ कि उस टेबल के ऊपर कोई 20-1 हज़ार रुपये का सामान ज़रूर रखा हो। अंदर गया मैं, ये ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट जहाँ से मैं कहता हूँ कि सोचा कि नहीं यार जाना चाहिए। मैं वहाँ गया, खातून थी एक। मैंने देखा कि उसके गोद में ऐसी नहीं जैसे फॉर्मल विज़िट होता है, एक औरत है, उसके गोद में चादर पड़ी है, अंदर एक बच्चा है। मैं उसको देख के गुजर गया, अम्मा कैसी हो, ठीक हो। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ परेशानी सी थी। जैसे गया पीछे, उसने जो चीख मार के वो रोई है, अल्लाह। वो कहती अब्बा मेरा तो ये पोटरा मर गया है, इसको इन्होंने इंजेक्शन नहीं ला के दिया। अल्लाह अकबर। उसको फिट्स पड़ रहे थे, उसको कोई इंजेक्शन लगता है फिट्स वगैरह का, 200-300 रुपये का होता है। उसको डॉक्टर ने कहा ये इसी दौरान, ये कब हुआ, जिस दौरान विजिट था ना, उसने उसके बच्चे को फिट्स पड़े, उसने कहा इंजेक्शन लेकर आ जाओ। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। जो उसके बच्चे का बाप था उसने कहा मेरे पास भी नहीं थे। उसने कहा मैंने फ़ोन किया करने के लिए, फ़ोन उठाया कि अपने भाई को कहूँ कोई 200-250-300 दे, कहते मेरे फ़ोन में कार्ड नहीं था, इसी उसके अंदर बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो उन्होंने कहा फिलहाल वो विजिट हो रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, चादर डालो उस पर। तो सर बात ये मैं नहीं हुई मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी मौत को छुपाया जा रहा था आपसे। मतलब एक तरफ एक मिनिस्टर के लिए 20,000 रुपये का उसी दौरान में उन्होंने चाय पानी का बंदोबस्त किया इसी डॉक्टरों ने, और एक तरफ उस बच्चे के लिए 250 का इंजेक्शन, जब उसने बताया भी होगा कि मेरे पास नहीं, लिख के दे दिया, बच्चा उसका मर गया, वही 7-8 महीने का फूल सा बच्चा। फिर जो मैंने किया तो मैंने देखा कि बड़ा ज़रूरी होता है जाना। तो बहुत सारी जगह फिर मैंने देखी उन डॉक्टरों की, फिर आपने कुछ किया? फिर जो किया मैंने बहुत कुछ किया। और मैं देखें साईं कायम अली शाह की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आपने देखा होगा सिंध असम्बली में, बिल्कुल, मैं सीट से उठकर जाता था, मैं किसी से हाथ भी नहीं मिलाता था। जबकि आज मैं बता दूं कि मेरी ज़ाती दोस्तियाँ, चूँकि हम साथ रहे हुए हैं, माशरे में हैं, और हम कोई वो नहीं है, कोई हम ज़माने के लोग, हमारी दोस्ती, उठना बैठना, वास्ता, खुशी गमी, शादी मौत हमारी रही, बिल्कुल है। लेकिन चूँकि मैं एक स्टैंड था,
کسی سے اسمبلی میں ہاتھ نہیں ملاتا تھا میں، چونکہ ہم وہاں اپنی قوم کو اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو لوگوں کو جا کے یہ ایک طرف ہم ان کی ایشو کی بات کر رہے ہیں، میں صرف قائم علی شاہ کے جاتا تھا، ان کو سیٹ پہ جا کے سلام کرتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر اجلاس میں. میں نے اس کو دیکھا ہے قائم علی شاہ صاحب کو، ان کے اندر انسانیت بھی تھی، اختیار بڑا کم تھا بیچاروں کو، ٹپی کے پاس اختیار ہوتا تھا، ان دونوں کم تھا، اختیار تھا ہی نہیں ان کو، ٹپی کے پاس اختیار تھا اس پر، اس وقت ٹپی کے پاس، وہ ان کا تو بچے اس لیے تھے کہ وہ جو کر دیا کرتے تھے بیچارے، اور خود ان کو کہا انہوں نے، خیرپور تھا، ایکشن بھی لیا، بہت ساری جگہ ہوا. تو بات یہ اس کے بعد اچھا ایڈوائزری تو ختم ہو گئی. پھر میں نے اپنی زندگی کا مقصد میں نے کہا جی آدھی سیاست کرنی ہے، آدھی عوامی خدمت کرنی ہے. پاکستان ریلیف فاؤنڈیشن ایک بنائی، کوئی نہ ڈونیشن نہ چندے، نہ آپس میں ہی خود مل کے دوستوں یاروں سے. پھر جو ہمارے بس میں پڑا، جہاں کچھ ہوا، کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، اچھا صرف پہنچنے سے کیا ہوتا تھا، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. میں نے پھر اللہ نے اتنا نام دے دیا، چونکہ آپ جیسے دوست مہربان تھے، ایک ایشو مرا ہوا ہوتا تھا، ہم پہنچے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی بچی سے زیادتی ہو گئی، کہیں کچھ ہو گیا، کوئی مر گیا، کسی کا علاج نہیں ہوا، کہیں طوفان میں لاوارسی ہو گئی، صرف پہنچنے سے کام ہوتا تھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے میری جھوٹی خبریں لگا کے پورا کام حل کر لیا. علی محمد شیخ آ رہا ہے کل یہاں وزٹ کے اوپر، اس شو چونکہ ہم جاتے تھے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر بھی ہائی لائٹ کرتے تھے تو ایکشن ہو جایا کرتا تھا. اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو لکڑ ازم پتھر ازم تو نا، اب تو کچھ بھی کرتے رہے آپ لوگ، چیختے رہے آپ چیختے رہے، کچھ نہیں ہوتا، سسٹم چل رہا ہے، سب کو حصہ مل رہا ہے. تو بس تب سے زندگی کا مقصد بنا لیا، اور کہ بھائی عوام میں رہنا، عوام کے ساتھ ایشوز پہ کھڑا ہونا، ان کے سچ جب ہم ان کے نمائندہ کہتے ہیں تو ہمیں جانا ہوا. ہمارے ایک لیڈر نے بھی یہ سکھایا، عمران خان نے، انہوں نے دیکھے شوکت خانم بنایا نا، آج وہ جیل میں ہے، شوکت خانم میں علاج تو ہو رہا ہے نا، نمل میں بچے تو پڑھ رہے ہیں نا، وہ جیل میں ہے. اور اس سے پھر جو کنٹینیوٹی اس کے اندر آ گئی وہ خان صاحب کی، جو وہ پہلے فالو کرتے تھے ہم ان کو، بس اس لیے زندگی کا مقصد رہا. پھر اس کے لیے بڑی تکلیف، جہاں جاتے تکلیف بڑی ہوتی تھی، ہر چیز کی کاسٹ دینی پڑتی تھی. اگر فرض کیا میں 7 گیا ہوں اور میں نے کسی ہاسپٹل کو جا کے کسی ڈسپینسری کے اندر بتایا کہ یہاں تو یہ نہیں ہے، مشین جعلی مشین رکھی ہوئی ہے. ایک اور واقعہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بتاتا ہوں، مطلب 2 زندگی کے واقعات تھے جس نے مجھے مطلب ٹرن کیا. ہاں جی، دوسرا واقعہ تھا سکھر کا واقعہ تھا، اور اس وقت وہ بھی سندھی میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا تھا. وہ ہم گئے، یہ بھی سیلاب کا واقعہ سکھر میں. ایک شیخ صاحب ہوتے تھے، بعد میں سیکٹری ہیں، آج کل ریٹائر ہو گیا پتہ نہیں ہے، وہ وہاں ڈی سی ہوتے تھے. شیخ صاحب تھے ایک، وہ ڈی سی ہوتے تھے وہاں، اور میں ایڈوائزر تھا ریلیف کا. ادھر ہم گئے، ادھر بند کے اوپر لوگ بیٹھے تھے اور ہزاروں لوگ ہوں گے، اور ڈی سی صاحب وہاں تھے، پولیس کو کھڑا کیا ہوا تھا. ہزاروں لوگوں کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 دیگیں انہوں نے بنائی ہوں گی. چونکہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا تو میں نے جب چیک کرایا تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ کافی کروڑوں روپے وہ جا چکے تھے، دیے جا چکے تھے. 10-15 دیگوں پہ جو میں نے بتایا نا، 10-15 دیگوں پہ تھے، ہزاروں لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، معصوم بچے بھوکے پڑے، چونکہ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور انہیں بچوں کو، خواتین کو ڈنڈے مار کے وہ بل اپنا پکا کر رہے تھے، کچھ نہیں مل رہا تھا. تو دوسرے دن پھر میرے آپ نے مشہور ہوا تھا، میرے آنسو نکل آئے تھے. ایک سندھی چینل پہ انٹرویو، بیچارہ شہید جو سکھر والا مہر صاحب نہیں تھا، اس نے آگے جان محمد مہر نے، بیچارہ عظیم صحافی تھا، اس نے مجھ سے آگے بات چیت کی اور سندھی چینل کے اوپر، اور میرے آنسو نکل آئے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا کہ یار یہ کیا ہم بیکاری نہیں ہے، یہ ہم ان کا مال ہے، ان کا یہ امیر سندھ کے غریب لوگ ہیں، امیر سندھ کے غریب لوگ ہیں، یہ دھرتی دھڑی ہیں، یہ دھرتی کے وارث ہیں، ان کے اوپر ہم کھا رہے ہیں، اور ان کی چیز ان کو دیتے ہوئے ہم انہیں ڈنڈے مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، عزت نفس پامال کر رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں. تب سے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ان کو، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی آواز اٹھانی ہے، پھر جو بھی ہو جائے. بس یہ 2 واقعات تھے جس نے کہ لائف پہ وہ ہوتی ہے جب چیزوں کو دیکھ. پر باقی تو بہت کچھ دیکھا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اچھا، اپوزیشن لیڈر بھی آپ رہے، سندھ اسمبلی میں بھی رہے، اور تھوڑا بہت میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی تقریر جب ہونی ہوتی تھی تو ایک عجیب سی کھلبلی اور پلاننگ ہوتی تھی کہ کس طرح روکیں اور کس طرح کے. شاید ایک تو بجٹ اجلاس کی تقریر بھی آپ کی کھا گئے تھے، بڑے معاملات تھے اور بہت ساری چیزیں. تو یہ کیسا تجربہ رہا اور آپ نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کس طرح اس پورے سفر کو سمرائز کریں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو جی. میں 2016 میں جنوری میں، مطلب جنوری 24 کو PTI جوائن کی. 2 سال کا سفر رہا.
ایک تو 20 دسمبر 2017 ہمیں خان صاحب نے بلایا. انہوں نے کہا کہ اصل جو ایشوز ہیں، اصل نام، اصل معاملات، ان کو کوئی نہیں ٹیک اپ کرتا. ہم اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جائیں، ان دنوں مسئلہ تھا. آپ کے گھر پہ میٹنگ بھی ہوئی تھی، شاید ہم بھی آئے تھے شاید 2017 میں ایسے ہی. تو یہ ہمیں وہاں بلایا. نیچے بیسمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. جی ہوئی تھی بالکل. تو ہمیں بلایا 17 میں. انہوں نے کہا کہ جی دیکھو سندھ کو اس وقت گنے کا پڑھائی کا ایشو چل رہا تھا. ہاں، ملے نہیں چل رہی تھی. ڈنڈے پڑے تھے آبادکاروں کو. وہ فرسٹ ڈے ہم خان نے کہا ان کو نام لے کے بات کرو. تو آپ کو پتا ہے پھر جو جن کے نام لیے گئے جو لوگ تھے، ہاں، پھر وہاں سے 3 جنوری کو ہم نے 18 میں ریلی نکالی. اور پھر آپ نے دیکھا آبادکاروں کے ساتھ ہے، کسان ریلی نکلی. پھر پہلی دفعہ گرفتار ہوا. وہاں سے کام شروع ہوا. پھر سندھ اسمبلی میں ایم پی اے بن گیا. خان صاحب نے کہا پوزیشن لیڈر شروع میں بنایا مجھے، لیکن پارٹی میں دوستوں نے کچھ کیا، پھر دور میں بن گیا پہلے. پھر یہ ہوا کہ مجھے خان صاحب نے کوئی 1.5 سال بعد دوبارہ بلایا پی ایم ہاؤس میں. انہوں نے کہا دیکھو سندھ کے بہت برے حالات ہیں، اگر کہیں ضرورت ہے سب سے زیادہ تبدیلی کی تو صوبہ سندھ میں ہے، لیکن ان کے ایشوز کو اس انداز میں ٹیک اپ نہیں کر پا رہے، کیا جا رہا. آپ جائیں، نام لے کے بات کریں جو ذمہ داران ہیں، پھر بڑے سے بہت بڑے والا جو اسلام آباد میں اس وقت بیٹھا ہے اور نیچے تک جو کر رہا ہے اس کو ایکسپوز کرو. میں چاہتا ہوں آپ جاؤ، لیکن سوچ لو حلیم، بہت ٹف ٹائم دیں گے. بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں اقتدار میں، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، بہت تنگ کریں گے. تیار ہو؟ میرے خیال سے تیار ہے. زندگی اللہ نے دی ہے، کچھ کر کے چلے جائیں. تو یہ چیلنج جو مجھے کوئی شوق نہیں تھا، مجھے کوئی ذاتی دشمنی بھی کسی سے نہیں تھی میری، میں نے بتایا آپ کو، لیکن میرے لیڈر نے اور میرا شوق تھا. انہوں نے کہا جاؤ ایکسپوز دیم آل، نام لے کے ایکسپوز کرو، چونکہ پتہ چلے سندھ کے لوگوں کو ظلم ہے، سندھ میں تباہ ہے، سندھ برباد ہے. سندھ میں آج بھی 60 سال 70 سال سے کوئی اچھائی نہیں دیکھی ہم نے. تو جا کے اپوزیشن لیڈر بنا. اور پھر تو آپ نے دیکھا کوئی ایشو ہو، پھر وہ مچھر مار کا ایشو ہو، وہ ٹڈی دل کا ایشو ہو، وہ ڈراؤٹ کا ایشو ہو، کووڈ کے معاملات آئے تھے درمیان میں، ہسپتالوں کا ایشو ہو، اسکولوں کا ایشو ہو، اسکولوں میں بھینسوں کا ایشو ہو، ہسپتالوں میں دوائیوں کا ایشو ہو، ایمبولینسز کا ایشو ہو. کون سا ایشو تھا؟ ایڈس کا ایشو ہو، آڈٹ پیراز ہوں، اربوں روپے کی آڈٹ پیراز، کرپشن، پھر یہ پینشن والا جو تھا کیس ہو، جعلی اکاؤنٹ کیس ہو، پھر سبھی کچھ ہوا نا، گرفتاریاں اور بہت تو جی خیب جاتے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک تقریر ہوتی تھی، پیچھے ایک کیس ہوتا تھا، اور وہ جو ایک ریکارڈ 5 گھنٹے والی اسپیچ تھی میری بجٹ سے، ایک تو کھا گئے تھے وہ 5 گھنٹے، جو 5 گھنٹے والی تھی. 28 یا 29 جون کو میں نے تقریر کی تھی. وہ 2 جولائی کو لاہور سے مجھے پکڑا تھا انہوں نے جا کے، غصہ اتنا، لاہور سے گرفتار کیا. تو بس پھر میرے خیال آپ نے دیکھا کہ پھر مطلب صرف اس لیے کہ میرے لیڈر نے مجھے کہا میرا فرض تھا. کرپشن ظلم تو تھا نا. آج ابھی تک تقریباً 30,000 ارب، آج تک نا 30,000 ارب 2008 سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران گھومے ہیں. بجٹ جو ہے پورا بجٹ، جس میں ڈیولپمنٹ سائڈ بھی ہے، دوسری سائڈ 30,000 بلین، 30,000 ارب پیپلز پارٹی کے پاس آئے ہیں سندھ کی عوام کے لیے. اس میں تنخواہیں بھی ہیں، ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور سارا کچھ ہے. کدھر چلے گئے؟ نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے. ہم یہ دیکھتے تھے. تو پھر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں گو کہ میں نے اس کی کاسٹ دی بہت بڑی. مجھے اس دوران لینڈ گریبر بنایا، مجھے نہ جانے کیا کیا بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، ذاتی طور پہ آپ کو بہت پریشان کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. جو الزام لگے سب جھوٹ ثابت ہوئے. نہیں تو دیکھیے اگر الزام سچے ہونا تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر تو دونوں طرف سے ہی سبھی کچھ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. انسان میں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلط کمیاں کوتاہیاں سب ہیں، لیکن اتنی نہیں تھی جو انہوں نے بنا کے بڑا پیش کیا. پتہ نہیں مجھے تو کتنا بڑا لوگ کیا کیا کرتے تھے. مجھے جیل میں میرے اوپر اٹیک کرا دیا، اور وہ اٹیک تھا کہ مجھے مار دیا جائے. اس دن اللہ نے بچا لیا. 25 لوگوں نے جیل کے اندر اٹیک کر دیا. اب تو بعد میں جیل میں تو میں جیل والوں کا تو میں وہ بن گیا ہوں نا، گھر باتی سب بتایا. پھر وہ جن لوگوں سے اٹیک کرایا تھا وہ بیچارے آ کے، میں کہتا ہوں 25-30، اور جو سارے وہ تھے وہ بیچارے کوئی 25 سال قید، تو کوئی سزائے موت، اور کوئی 15 سال. ریمانڈ لینے آئے تھے، ہم بھی وہاں پہنچے تھے، بڑا معاملہ تھا. مطلب جیل کے اندر جو ہوا تھا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں تو یہ بتایا تھا، ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ جی اس کو مارنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، تمہارے ڈنڈا دیا، اس کو تم ہاتھ میں مارو، تم ٹانگ توڑو، کہیں. اور بتایا تھا کہ جی چونکہ یہ پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، اور یہ چونکہ اندر زرداری صاحب کو ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اس لیے غصے میں تھے، مار رہے تھے. تو مجھے آج بتانا چاہتا ہوں
اور یہ چیز کھلے گی کہ انہوں نے مجھے جیل میں مارنے کا پلان بھی کیا تھا اچھا پیپلز پارٹی نے اس وقت میں. اللہ نے بچا دیا. بات یہ ہے کہ جس دن موت آنی ہے وہ تو چلتے میں گاڑی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک ہوائی گولی ہوائی فائرنگ والی انسان مر جاتا ہے, لیکن انسان وہ تو اللہ نے لینی ہے, زندگی تو اللہ نے لینی ہے. بات ہے اس دوران مطلب مجھے بڑی کاسٹ دینی پڑی, مجھے بھائیوں نے سفر کیا, میرے رشتہ داروں نے سفر کیا, ان کے بزنس کو تباہ کیا, مجھے ذہنی طور پہ تباہ کیا, مجھے میرا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے بتا دیا. انہوں نے بھی پکڑا, بعد والوں نے بھی پکڑا, 9 مئی کے بعد بھی پکڑا, اللہ نے سرخرو کر دیا. انسان کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم کو فرشتہ نہیں ہے, انسان ہوتا ہے, غلطی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہ کہتے تھے, جو یہ ثابت کرتے تھے, کچھ نہیں تھا. آج اللہ کے کرم سے آپ کے سامنے موجود. حلیم بھائی, ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تاریخ کا تو 2018 کے انتخابات ہوئے, خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. اس وقت بھی یہ دیکھا تھا کہ کچھ ایک لوگ تھے جو ہیلی کاپٹروں میں جا رہے تھے, مفلر پہنا کے لا رہے تھے, اور اب تو یہ بات چھپی بھی نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کی وفاداریاں بھی خریدی گئی تھیں. پھر بعد میں وہ لوگ بھی گندے ہو کے نکلے, کوئی چینی چور نکلا, کوئی آٹا چور نکلا, کوئی کچھ نکلا. اب اس وقت کی صورتحال خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر پائے, تو اس پورے پی ٹی آئی کے جو اقتداری دور تھا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گے کہ خان صاحب تو کام کر رہا تھا لیکن اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا, یا واقعی ان میں وہ چیز نہیں تھی کہ وہ کچھ کر کے دکھاتے؟ کون کہتا نہیں کیا سر؟ کووڈ آ آپ کے گیا, سیاسی مخالفین زیادہ تر. وہی میں کہتا ہوں نا, کووڈ کے باوجود اکانومی ادھر کھڑی تھی ہماری. کووڈ کے باوجود ڈالر کہاں تھا, پیٹرول کہاں تھا, ڈیزل کہاں تھا, آٹا کہاں تھا, مرغی کہاں تھی, روٹی کہیں تھی, لونز کہاں تھے, کیا کچھ کہاں تھا. کووڈ کے باوجود جس طریقے سے ہینڈلنگ کی, جس طریقے سے اکانومی کو کہاں اٹھا کر لے گئے, تو کون کہتا نہیں کیا؟ مطلب میں سمجھ سکتا ہوں کہ پہلی دفعہ کو دیکھیں, کچھ بھی ہے, پہلی گورنمنٹ مشکل ہوتی ہے. بی بی صاحبہ کو گو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی تھی, ان کے سارے گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ 70 میں پی پی نے گورنمنٹ کی تھی. بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آئی, 23 مہینے میں گھر چلی گئی. نواز شریف صاحب آئے, ایک وہ شاید 18 مہینے میں چلے گئے تھے. پہلی گورنمنٹ ان کی جب آئی, ان کو تو کہتے ہیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ خود ہی ایسے کام کرتے تھے. 88 والی اس کے اندر ہم نے بھی تمام تر مشکلات کے ساتھ, ہمیں بھی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, جو کچھ ہوا. تو لازم بات ہے, اگر چینی چور تھا تو خان نے اس کے علاوہ ایکشن لیا, نکال دیا اس کو. وہ اپنے دور میں نکالا تھا نا. بات یہ ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے, میں صرف کراچی کی بات کروں, کراچی میں آتے ہی ہم نے کہا خان صاحب نے 165, سب نے اس کا بڑا مزاورہ ہمارا ڈرامہ بنایا گیا, بڑا 165 ارب کا پیکج لائے تھے. کہہ دیا گیا کہ نہیں, 18ویں ترمیم میں ہمیں ڈائریکٹ پیسہ دو, ہمیں مال کھپے ہمیں دو. وہ 22,000 ارب پہلے آ چکے ہیں, کیا کر لو گے؟ نہیں کرنے دیا گیا. پھر SIDCL بنائی, اس کے بعد 5 بڑے 2 ندی اور 5 نالوں کا پروجیکٹ ہوا تھا. آج اگر کراچی کم ڈوبتا ہے, ڈوبتا آج بھی چونکہ سب نالے بھر دیے ہیں, گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی نالہ خان نے بنایا. اس کے بعد گرین لائن سٹارٹ کی, فریٹ ٹرمینل کا افتتاح کیا, KCR کا افتتاح کیا, اور K4 پانی کا آج تک ہمیں آپ کو پانی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا کام ہی نہیں ہوا جتنا اقتدار تھا پی ٹی آئی کا. چلے گئے نا, ایک اینٹ نہیں لگی, نہیں نالے نہیں بنے, گرین لائن نہیں چلی. KCR گرین لائن تو آپ نے چلتی دیکھی, پل آپ نے بنتے دیکھے. لیکن وہ K4 کا الزام ابھی بھی آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے روکا. K4 روکا تھوڑی, چلایا ہم نے. K4 تو جناب علی پہلے ہی رک چکا تھا. غلط ڈیزائن, عثمانی اینڈ کمپنی جو کہ ایک مافیا بن چکی ہے. الٹیمیٹلی وقت آئے گا, یہ اس قسم کے جو پیچھے بیٹھ کے, ایک تو دیکھیں سامنے ہوتا ہے نا, اصل آپ تھوڑی ہیں, اصل تو وہ پیچھے بیٹھے والے لوگ ہیں جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. تو اکثر بہت سارے کراچی کو لوٹنے میں بہت سارے پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں, اور انشاءاللہ وقت اللہ آ کر رہے گا, ڈھونڈ کے نکالیں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے. سامنے نام تو ہے 4 6 8 جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں, پیچھے بھی مافیاز بیٹھی ہیں. تو K4 تو خراب ہو چکا تھا. K4 میں انلمیٹڈ گرانٹ کر دی کہ ٹھیک ہے جی چلاؤ اس کو, وابڈا کے حوالے کیا, ٹھیک کیا, اس کو ڈیزائن ہی خراب تھا نا. تو مطلب کراچی دیکھ لینا بھائی, فائر ٹینڈرز, اب اگر وہی 52 فائر ٹینڈر کس نے دیے؟ دیکھیں سومرو صاحب آپ تو گواہ ہیں نا, آپ ماشاءاللہ بڑے فعال موجود تھے جب حوالے کیے گئے. کیا کر لیا, اور دوسری بات کہتے ہیں کراچی کو پورا صوبہ کو کچھ نہیں دیا. جب تک ہم رہے تھے اس وقت تک ان کی طرف سے آیا تھا ٹوٹل کوئی 800 ارب کا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ فنڈ پورے, جو میں آپ کو میری تقریر سنتے ہوں گے آپ,
اب تو مشکلیں اتنی پڑی ہیں کہ بہت چیزیں بھول بھی جاتی ہیں، دوبارہ یاد کریں گے. ہم نے 625 ارب کا کراچی کے لیے پیکج دیا تھا اور 440 ارب کا کراچی سے ہٹ کے دیگر سندھ کے لیے، جس میں موٹر وے بھی تھی. موٹر وے پہ پیسے ٹرانسفر ہوئے، جو موٹر وے اسکینڈل سنا ہوگا آپ نے، کھا گئے. نوشہر و فیروز کا وہ سارا موشور ہو مٹیاری جام شورو. مطلب عمران خان نے موٹر وے کے لیے تقریباً 342 ارب تھا، پتہ نہیں کتنا تھا، وہ رکھا. اگر وہ سکر حیدرآباد موٹر وے بن چکا ہوتا تو کتنا آسانی ہوتی نا. موٹر وے کے رکھے نا پیسے ہم نے. کرپشن کا اسکینڈل تھا، کھا گئے، نکال کے چیک نکال کے کھا گئے. خان کے دور سے موٹر وے کے پیسے آئے، سندھ واسیوں یاد رکھو، اور یہ لوگ ڈی سیز ان کے منسٹروں کے ساتھ مل کے کھا گئے. اور اب تک دب گیا، کس دب گیا، دوبارہ دب گیا. کدھر گیا، کدھر سب آزاد ہیں. کچھ بڑے نشینوں کے نام آئے، انہوں نے ضمانتیں کرا لی. ہضم ہو گئے، ضمانتیں ہو ہی جاتی ہیں. ہضم پیسے، بڑے بڑے نام وکیل، بڑے بڑے وکیلوں نے جا کے وکیل، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے صدر بھی رہے ہیں، چیئرمین سینٹ نے کیا کیا لوگ رہے ہیں، انہوں نے ضمانتیں کرائی ان لوگوں کی، موٹر وے اسکینڈل والوں کی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہم نے 1100 ارب سندھ کے لیے رکھے تھے عمران خان نے، 1100 ارب روپے، جس میں سارے میں نے آپ کو پروجیکٹ بتا دیے ہیں. اور لیکن گورنمنٹ چلے گئی ہماری پورے پاکستان میں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا فرق ہے. میں ایک شیٹ میرے پاس. اچھا یہ کریں نہ کریں، میں بتاتا ہوں، نکالنی پڑے گی، ڈھونڈنی پڑے گی مجھے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں، آج جو اکانومی کو انہوں نے برباد کر دی ہے، آج ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں. کچھ بھی کر لیں، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا. معاشی استحکام نہیں آئے گا، ملک چل ہی نہیں سکتا. آج نہیں تو کل عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. عمران خان کے بغیر ملک دھکا سٹارٹ بھی نہیں چل رہا. ان میں دھکا لگانے زبردستی کتنی کریں گے. پوری قوم ناراض ہے، ہر طبقہ ناراض ہے. سب کو معذرت کے ساتھ چھیڑ دیا ہے انہوں نے. میں کچھ اور کہنے والا تھا کہ سب کو ہی چھیڑ دیا ہے نا. کون رہ گیا؟ تمام مذہبی حلقوں کو چھیڑ دیا، سیاسی طور پوری قوم کو چھیڑ دیا. اب زبردستی کا پریشر کوکر بند کیا ہوا ہے. پریشر کو نہیں، چوڑیاں نکال کے بند کر دی. آواز نکل رہی ہے، شر شر چل رہی ہے. جس دن پھٹے گا پھٹ جائے گا. سیٹی دے رہی ہے، سیٹی آتی ہے اس وقت جو ہے نا. اندر سے ایک پریشر کوکر انہوں نے چوڑیاں چڑھائی ہوئی ہیں. ایک دن پھٹ جائے گا. اگر نہیں کھولا انہوں نے، یہ پھٹے گا پریشر. لیکن اب دیکھیں نا، اس وقت جو کیسز تھے، اب میں نے شاید 23 ابھی مارچ کو گورنر صاحب سے پوچھا تو ان کے بعد ایک سمپلی جواب ہے کہ بھئی یہ عدالتی معاملات ہیں، عدالتیں ان کو ریلیف دے سکتی ہیں. حالانکہ اس وقت جب ان کے قائدین بند تھے تب بھی یہ عدالتی معاملات ہوتے تھے. لیکن ایک دم سے پتہ نہیں عدالتی معاملات کہاں چلے گئے، ریلیف ملنا شروع ہو گیا. یہ کس طرح کی پولیٹکس ہمارے ملک میں ہوتی ہے؟ علیم بھائی اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ان گورنر صاحب پہ مجھے کیا کامنٹ کرنا ہے، ان سے پہلے کیا کامنٹ کرنا. دیکھیں، یہ گورنر بھی جعلی ہیں، یہ وزیر بھی جعلی ہیں، وزیر اعظم بھی جعلی ہے، صدر بھی جعلی ہے. مینڈیٹ تو سارا ہمارا ہے نا جی. باقی کوئی بھی قبضہ گروپ کر کے کوئی بیٹھ جائے. بھی آپ کو نکال کے بندوق پہ آئے، ان کو بھی نکالے، آپ کو بھی نکالے، بیٹھ جائے اندر. جب تک بیٹھے گا وہ شو کرتا ہے، سب کو پتا ہوگا جعلی بندہ چلا رہا ہے. فارم 47 45 کیا کہتے ہیں آپ؟ 47 والے وہ 45 والے یہ بیٹھے. میرے 84,000 ووٹ ہیں. 9,000 ووٹ والا ایم این اے بن کے اسمبلی میں بیٹھا. شرم بھی نہیں آتی ایسے لوگوں کو، بے شرموں. وہ تو کہتے ہیں مینڈیٹ ہے بھائی، ہم تو پی ٹی آئی کو ریپلیس کیا. دنیا کو پتہ ہے اب تو یورپی یونین کی رپورٹ بھی آ گئی. دنیا کو دیکھیں، ان کو خود بھی پتہ ہے. یہ بیٹھتے ہوں گے شرم آتی، ان کو کرسی کاٹتی ہوگی، ان کو مرچیں ہاتھ لگتی ہوں گی کرسی کے اندر سے کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں، کرسی تو میری ہے نا. وہ کیسے بیٹھے گا؟ جو کرسی تو آپ کی ہے، کوئی اور کیسے بیٹھے گا؟ بات یہ ہے کہ مطلب نہیں ہے چیزیں ٹھیک. چیزیں ملک ٹھیک طرف نہیں جا رہا. غلط فیصلے ہو رہے ہیں. خان صاحب کو بند رکھنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. کب تک آپ رکھ لیں گے؟ یہ جعلی لوگ ہیں، ان کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. وہ ایک سلیوٹ شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کو. یہ قوم بغیرت نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ پہ ملک بنا ہے. یہ یہودی لوبی کو سپورٹ کے لیے نہیں بنا. مطلب وہ ایک سلیوٹ جو ہے نا، پیچھا کرے گا، اس قوم کا پیچھا کرے گا. بے شک کہ فارم 45 ہے تو وزیر اعظم تھا نا، جا کے ان کو سلوٹ مار. اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ یہ میں کہہ رہا ہوں شہباز نے ذلیل کرایا ہے. عمران خان کیوں اندر ہے؟ میں بتا دوں. کوئی کہتا ہے نا عمران خان کو ان رجیم والوں نے چینج، پی ڈی ایم نے کر دیا، ان رجیم والوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اندر کر دیا. پاکستان میں کسی نے نہیں کیا عمران خان کو اندر. پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، یہ جو عمران خان اندر ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اندر رکھنا تھا. چونکہ انہوں نے یہ صورتحال مڈل ایسٹ پہ، جی سی سی پہ، ادھر یہ جو صورتحال یہ جو آج کی صورتحال ہے، اس کو پہلے سے یہ کرنا تھا، پری پلان تھی.
اور عمران خان ایک بہت بڑا بند تھا اس کے آگے، بند ہے اس کے آگے۔ عمران خان جیسے خامنہی صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہے، خان کے ساتھ بھی ایسے ہی قوم کھڑی ہے۔ بات یہ کہ ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان ہوگا تو یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور کچھ اپنوں کی مہربانیاں بھی تھیں اس میں، اپنوں کی ماشاءاللہ۔ اس وقت بھی جو اپنے ہمارے مسلمان بڑے بڑے ان کو بھی عمران خان نہیں بھاتا تھا، چونکہ عمران خان امریکہ کو نہیں بھاتا تھا، جس کی وجہ سے آج اگر عمران خان صاحب اندر ہیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور عالم اسلام کے خلاف جو لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں، انہیں عمران خان، انہیں ایشو نہیں تھا پاکستان میں عمران خان کا کیا رول ہے، انہیں ایشو تھا انٹرنیشنلی کیا رول ہے۔ چونکہ عمران خان نے جو تقریر کی تھی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرو، چونکہ اس کے جو گستاخی کرتے ہو جو دل میں درد ہوتا ہے، اور دل کا درد بڑا وہ ہوتا ہے۔ پھر اسلام و فوبیا کے لیے انہوں نے بات کی، انہوں نے ناموس رسالت کی خلاف ورزی پہ اسلام و فوبیا کا دن کروایا، یہ تو ڈرامہ ہوتا تھا۔ دیکھیں، اور خان سے میری جو آخری ملاقات تو بند ہو گئی، میری سال ایک پہلے ملاقات جب ہوئی تھی، ہم 6 لوگ تھے اور سب لوگ یہ بتاتے تھے، اس دن عمران خان صاحب کا بڑا واضح میسج تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو ہماری جد و جہد ہے، یہ جنگ ہے جو سیاسی، یہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہے، رول آف لا کے لیے ہے، انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، بڑے چھوٹے کے لیے برابری کے قانون کے لیے ہے، عام آدمی کی خوشحالی کے لیے ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے، آئین کی بحالی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اس جنگ میں اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی جد و جہد کر رہا ہے تو الگ ہو جائے، ادھر چلا جائے جہاں کو وزیر اعظم بننا ہو جس نے۔ اس میں اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں جو جنگ آج لڑ رہا ہوں مجھے وزیر بننا ہے، گورنر بننا ہے، ایم پی بننا ہے، چھوڑ جائے ہمیں۔ انہوں نے کہا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نظام کو جو 78 سال سے تباہ و برباد نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کوئی سمجھ رہا ہے، اس میں چلے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں گورنمنٹ دے گا، بالکل ہم لیں گے، اس میں بالکل ہمارا حق ہے۔ لیکن جد و جہد صرف اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے۔ عمران خان جس لمحے چاہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، جس لمحے چاہے وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن اپنی غیرت والی ٹوپی اتار کے، یہ تو کہتے ہیں کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ تو کہہ رہے ہیں اپنی غیرت والی ٹوپی اتار کے جواب دیتا ہوں، جس وقت چاہے وہ باہر آ سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا تھا، بن سکتا ہے۔ اپنی ایک ملی مطلب غیرت والی ٹوپی جو اس نے لگائی ہوئی ہے، غیرت مند انسان والی، اتارے، اور نواز شریف والی بغیرتی والی ٹوپی پہن لے، بن جائے گا۔ باہر چلا جائے، یہ کر لے، وہ کر لے، پیر پکڑ لے، ختم۔ بات یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کہتے رہے کہ عوام کے دلوں سے عمران خان چلا گیا۔ اچھا، اس دور میں یہ لگتا ہے عمران خان کی دلوں میں بستا ہے، قوم کے دلوں میں بستا ہے، کھڑا ہے عمران خان، پوری قوم کھڑی ہے، سندھ میں بھی کھڑی ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، جی بی میں، ہر جگہ، کشمیر میں، ہر جگہ کھڑی ہے۔ 9 مئی واقعات کے بعد تو ایک باقاعدہ طور پہ ایک یہ بات اب واضح کر دی گئی ہے کہ یہ پورا پری پلان تھا، اور پی ٹی آئی کی قیادت اور سب اس میں وہ انوالو تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے علیم بھائی؟ اتنا بڑا ایلیگیشن، اتنا بڑا الزام ہے۔ آپ نے کہا 9 مئی ہم نے کرایا، پی ٹی آئی نے کرایا، ہم کہتے جو ہیں ہمیں بتایا گیا، جو ایویڈنس یا جو جی آپ کہتے ہیں فرد جرم اور جی سب کچھ ٹی ویوں پہ چلایا، سب کچھ چلا۔ بڑا آسان ہے نا، بڑا آسان ہے۔ جیسے اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، بڑی وہ لوگ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، مریم نواز کے جلسے میں بھی ہماری ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ 9 مئی کی CC فوٹیج چلا دینا، سارے چلا دیں 9 مئی کی، بتائیں کہ جی یہ دیکھو، یہ چلا دیں CCTV فوٹیج۔ خان صاحب کہتے ہیں نا 9 مئی کی چلائیں CCTV فوٹیج، کیوں نہیں ہے؟ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کے فوٹیج ہوں گے نا، ہر بڑے گھر کے سامنے کے CCTV فوٹیج چلا دیں، جلسے میں لا کے چلا دیں، آپ سب کو بلا لیں، میڈیا بلا لیں، لائیو چلا دیں، دنیا کا میڈیا بلا لیں۔ ہم تو اتنی سی بات کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جس نے CCTV فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کرائی۔ اور دوسری بات، سب سے بڑا جج ہوتا ہے عوام، ہم محب وطن ہیں، سب سے پہلے پاکستان، ہم ہیں نا پاکستانی، سب سے پہلے، آج بھی کل بھی پاکستان، آج بھی پاکستان، آنے والی کل بھی پاکستان، مینس ہماری قوم محب وطن ہے۔ اگر قوم یہ آئیڈیا بائی کرتی کہ 9 مئی کا ہم نے کرایا، خان نے کرایا، تو کیا 8 فروری کو نکلتے؟ کیا 8 فروری کو ووٹ دیتے؟ ویل چیئر پہ آ کے بھری بزرگ نہ جانے مسافر کون جا کے ووٹ ڈالنے گئے ہیں، 180 سیٹیں دے دیں۔ اگر یہ آئیڈیا لوگ بائی کر لیتے، کیا ووٹ دیتے ہیں ہمیں؟ یہ قوم کسی اینٹی پاکستان کو ووٹ دیتی ہے؟ جوتے مار کے باہر بھگا دیتی ہے۔ بڑے بڑے اینٹی پاکستان لوگ ہیں، فارغ کر دیے گئے، مسلط کیے جاتے ہیں۔ عمران خان محب وطن پاکستانی ہے، یہ
हमारा वर्कर मुहिब वतन है, हम सब मुहिब वतन, हमें बना दिया गया। कभी गद्दार बनाते हैं, कभी दागदार बनाते हैं, कभी दहशतगर्द बना देते हैं। हम भी कहते बना लो भाई, जिएंगे मरेंगे खान के साथ, जो भी है, चूँकि वो पाकिस्तान के साथ है। क्यों इमरान खान के साथ? चूँकि इमरान खान पाकिस्तान के साथ, इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान को आगे चलाना है, इमरान खान को लाना है। नहीं चलेगा पाकिस्तान आगे, कितना धक्का लगा लो, धक्के से चला रहे हो इस वक्त। अगर चाहते हो कि ऑटो पे चले तो फिर सेल्फ स्टार्ट चाहते हो तो इमरान खान को लगाएगा, इस मुल्क को टर्न करके चलाएगा, वो चल पड़ेगा। धक्के से कब तक चला लोगे? थक जाएंगे, धक्के वाले थक जाएंगे, नहीं चला सकते इस मुल्क को बगैर इमरान खान। अच्छा, सिंध हुकूमत को आपने बड़ा करीबी से देखा, बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। अभी भी देखें महकमा सेहत आपके अदवार वाले मिनिस्टर के पास, और इसी तरह से बहुत सारे चेहरे, वही सेम चेहरे। आपने इनको करीब से कैसे देखा और इनकी कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है, इस पे मैं कहता हूँ मैंने PhD की हुई है, लेकिन आज हम इस वाले आउट ऑफ सिलेबस गए हुए इस वक्त। हम 2 साल से हम इतने अपने तंजीमी तहरीकी केसेस इन मामलात में चले गए कि कहते आउट ऑफ सिलेबस हम ज़रा कहीं और हमें फुसेड़ दिया गया किसी और उसके अंदर ना। तो बात यह कि सिंध में जो मेरिट है, मेरिट ये नहीं है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सिंध का मिनिस्टर लगने का मेरिट ये है कि कौन अपने महकमे से ज़्यादा पैसे अच्छे हाथ की सफाई से निकाल के हमें दे सकता है। अच्छा, ये मेरिट, दिस इज़ द मेरिट, दिस इज़ द मेरिट। ये नहीं है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई गवर्नेंस कायम करेगा, कौन पार्टी का नाम अच्छा करेगा, नहीं। कौन सा बंदा है जिसको गालियाँ पड़ने से फ़र्क ना पड़े, जिसकी बेइज्जती से फ़र्क ना पड़े, जिसको आवाम से कोई लेना देना ना हो। कौन है जो हाथ की सफाई का ज़्यादा माहिर है, जो करप्शन का उस्ताद है, जो हमें अच्छे पैसे सरकारी फ़ंड से निकाल के हमें भी देगा और अपने पास भी रखेगा, और जिसके अंदर ये क्वालिटी है, जो अच्छी डील देता है उसको डील मिल जाती है। 5-6 लोग उसको निज़ाम को चला रहे हैं। और अच्छा, और दूसरी एक और जो अलमिया हुआ है, सिंध के जो बड़े ख़ानदान है ना, पीपल्स पार्टी में अच्छे नामवर ख़ानदानी लोग हैं वो, उनकी अपनी सीटें भी हैं। कोई आपको स्टेयरिंग पर नहीं नज़र आएगा, कोई आपको सीट पर नहीं नज़र आएगा, मिनिस्ट्रियाँ उसकी क्या वही वजह पैदागिरी? वजह के वजह के एक ख़ानदानी बंदा होगा ना, वो डरेगा यार मैं अगर नौकरी बेचूंगा, गांव में जाऊंगा, मुझे 4 गाली पड़ जाएगी, मैं क्या करूंगा। इज़्ज़तदार बंदा है, ख़ानदान है, वक़ार है, पीछे बिरादरी है, कौम है, बाप दादा से चले आ रहे हैं, उनके बच्चे हैं, सब है। वो डरते हैं कि यार उस तरीके, अच्छा करेंगे वो भी, लेकिन वो चोरी कर लेंगे, धाड़ा नहीं मारेंगे। डाकू तो ओपन होता है ना, चोरी चुप के आते हैं, ये दीवार तोड़ी निकाला ले गए। डाकू तो इधर से आता है ना, इनको चाहिए डाकू जो सीधे आए और करें। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के बड़ी तादाद में लोग जो ख़ानदानी लोग हैं वो बैक बेंचर हैं। असम्बली में वो पीछे नज़र आएंगे आपको, फ्रंट के ऊपर आप गिन लें, माशाल्लाह एक से एक नमूना बैठा हुआ है, एक से एक कारीगर बैठा हुआ है, एक से एक जो ख़ुद इनकी पैदावार है। और मैं ये बता दूं आपको, आज नहीं तो कल एक बड़ी तादाद हमसे राब्ते में। अच्छा, बड़ी तादाद, मैं आपसे कहता हूँ, बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी तादाद हमसे राब्ते में, इनमें से बड़ी तादाद आप बड़ी तादाद राब्ते में, जिनको बताया मैंने, जो बैक बेंचर्स हैं, जिनकी अपनी सीटें हैं, इनकी पैदावार नहीं है, जो आज भी जिनकी अपनी सीटें हैं। अच्छा, वो कहते हैं सही इज़्ज़त की वजह से इधर हैं, लड़ाई आप खाओ, मोचड़े हमसे नहीं खाए जाते, बस जलील करेंगे। हमारा SHO भी चेंज कर आया तो वो साथ छोड़ देंगे। वो कहते हैं हमारे SHO भी हमारे नहीं होगा। तो इस वक्त जो काम चल रहा है, बड़ी तादाद, वो कहते हैं जिस वक्त इस निज़ाम से हाथ, अच्छा सबको पता है कि सुमरो साहब ज़िंदगी कोई ख़त्म, भुट्टो साहब को फांसी दे देगी पीपल्स पार्टी, आज भी ज़िंदा है, भुट्टो आज भी ज़िंदा है। नवाज़ शरीफ को 1 दफ़ा भेजा, 2 दफ़ा उसको मुल्क बदर किया गया, नवाज़ शरीफ आप भी ज़िंदा है, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुआ करती है, ठीक है ना। और इमरान खान तो ग्रास रूट में है, इमरान खान और उसकी पार्टी ख़त्म नहीं होती। मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात करूँ, मैं आपको पता ज़िम्मेदार आदमी हूँ। बड़ी तादाद में एक अच्छी तादाद अच्छे लोगों की हर ज़िले में, मैं आई कैन काउंट, इसके बाद आपको नाम भी बता दूँगा। वो कह रहे हैं कि जी ये कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं। ऐसा ही जब वक्त आएगा हम आपके साथ खड़े होंगे, चूँकि हम बेइज्जत हो चुके हैं, हम MPA हैं, हम MNA हैं। चलो मिनिस्टर ना बना, हमारी इज़्ज़त नहीं है। टके का बंदा वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है जो उनको भत्ते देता है, और वो चौधरी होते हैं। ये वैसा दावा तो नहीं है जो एक मरतबा शायद आपके साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने सखर एयरपोर्ट पे किया था कि हम तो बस चंद दिनों में हुकूमत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक बताऊँ आपको, सुना है वो प्लान लीक हो गया था, कोई इस तरह की बात थी। इसका मतलब दावा तो ठीक था ना, वही तो बात बताने जा रहा हूँ। तो था, देखें
اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ کہیں ہوئے تھے، لیکن جو اس وقت پلان لیک ہو گیا. اس وقت پلان تو لیک ہوا، لیکن اس وقت کسی نے لیک کر کے اپنی بہت بڑی ڈیل کر لی. ڈیل کرا لی بہت. کسی نے شاید دنیا میں نہیں ہے وہ. دنیا میں ہے وہ، دنیا میں ہے وہ، اچھا. جیل کے اندر ہے وہ. نام تو نہیں لے سکتے آپ. کیوں نہیں لے سکتا میں؟ جنرل فیض نے اس وقت ڈیل کر لی تھی ان سے. اس وقت سب کچھ تھا، جنرل فیض نے ان سے ڈیل کی، اور وہ ڈیل کر کے 18 میں بھی ڈیل کی جنرل فیض نے. اس کے بعد مڈ ٹرم کے اندر بھی جب سب کچھ ڈیل کر کے آپ کی حکومت تبدیلی کی پوری مہم کو ناکام بنا دیا. مہم کو ناکام کر کے سب اوپن کر دیے، سب اوپن کر دیے. ایک کا نام لے سکتا ہوں، مطلب وہ ڈبل ایک کا نام لے سکتا ہوں ہاں. چونکہ بیچارہ ہم زندگی میں نہیں ہے وہ. اس میں آغا سراج درانی صاحب بیچارے نہیں ہے نا. یہ بھی کہا گیا کہ شاید ان کی گورنر ہاؤس آمد بھی ہوئی تھی، کوئی میٹنگز بھی ہوئی تھی، کوئی معاملات. یہ اوپر کی چیزیں تھیں بہت، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ وہ نہیں ہے، باقی بہت سارے ہیں جن کے آئی کین ٹیک دیئر نیمز. آپ آغا صاحب کا بہت احترام بھی کرتے تھے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. بہت ساروں کے نام مجھے پتہ ہے، میں نہیں تھا اس میں نہیں لینا چاہتا، چونکہ اب وہ دوبارہ اب وہ کہتے ہیں صحیح ابھی نہیں، پچھلی دفعہ بہت ہو گئی ہمارے ساتھ. تو اس وقت بھی مطلب ان سے میں بتا مطلب کیا، لوگ ان سے تنگ ہیں، لوگ مجبوری میں ان کے ساتھ ہیں. اور ایسا کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں ہمیشہ کے لیے، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کی ذات ہے صرف. ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی وہ چھوڑنے کے لیے بیٹھی ہے، اور نہ اس دفعہ جی ڈی اے میں جائے گی نہ نون میں جائے گی. جب اس نے آنا ہے اس نے ہمارے ساتھ آنا ہے انشاءاللہ. اور یہ بتا دوں آپ کو، آج نہیں تو کل نہیں تو میں نہیں کہہ رہا، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال میں کچھ نہیں کہتا، اللہ کو پتہ ہے، چونکہ خان اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہے. اس دفعہ جب تبدیلی ایک دفعہ آنی ہے نا، پورے پاکستان میں آنی ہے. سندھ میں گورنمنٹ بنے گی ہماری، بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا حلیم بھائی، آپ سندھ پرست بھی آپ کو کہا جاتا ہے کئی سندھ کے ایشوز پہ، جہاں لوگ جو ہے وہ تھوڑا ان کی زبانیں تھوڑی لڑکھڑا جاتی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ایک بولڈ اسٹینڈ لیتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اور ایم کیو ایم کی پولیٹکس کو بھی آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح جو ہے وہ آپ جوڑیں گے؟ ایم کیو ایم دفن ہو چکی، ایم کیو ایم کہیں نہیں ہے. ایم کیو ایم جو بھی تھی نا، ایم کیو ایم جو تھی الطاف حسین تھا، بس ختم. اچھا، دیٹس اٹ. جو بانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں وہ تھا، یہ جو پاکستان ہے ٹھاکر کے بعد والی ختم ہے. اچھا، 5-6 8 ہزار ووٹ لے کے بیٹھے ہیں. مطلب خالد مقبول صدیقی کو میرے جنرل سیکرٹری کراچی نے 1 لاکھ ووٹ سے ہرایا ہے. مصطفیٰ کمال کو دعویٰ خان صابر نے کچھ بڑی تعداد 70-80 ہزار ووٹوں سے اس کو ہرایا ہے. اچھا، فاروق ستار کو آفتاب جہانگیر نے ہرایا ہے. اب نام تو لیں، یو نیم اٹ، سارے ہارے ہوئے لوگ بیٹھے، چہرے دیکھتے ہیں ان کے، پھٹکار پڑتی ہے. یہ ختم ہے نا، ان کو شرم آتی ہے، خود بیٹھے ہیں. پر ان کو دے دیا گیا لولی پاپ دیں جب تک رہیں. ایم کیو تو ختم ہو چکی ہے. ایک ہی پارٹی ہے اس وقت، آج کرا لو کل کرا لو، پارٹی ایک ہی ہے، وہ ہے تحریک انصاف. قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہاں بھی کھڑی ہے تو جی بی میں بھی کھڑی ہے، یہاں بھی کھڑی ہے تو کشمیر میں بھی کھڑی ہے، سکھر میں بھی کھڑی ہے تو لڑکانہ میں بھی کھڑی ہے، لڑکانہ میں کھڑی ہے تو کوئٹہ میں کھڑی ہے، کوئٹہ میں کھڑی ہے، مظفر آباد میں کھڑی ہے، چیچا وطنی میں ہر جگہ کھڑی ہے. آج نہیں تو کل کہاں جائیں گے ہم سے؟ جماعت اسلامی کی پولیٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی آپ نے تو میئر صاحب کی حمایت بھی کی تھی الیکشن میں، حافظ نعیم الرحمان صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے پاس چل کر گئے تھے، اور جب وہ چل کر گئے تھے زمان پار، خان صاحب نے ان کی حمایت کی تھی. خان صاحب کا ایک دفعہ کہنا ہماری صحت کے لیے بہت ہے، اور ہم آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے ان کی حمایت کی، اس کا ہمیں بڑی کاسٹ دینی پڑی. اور اگر ہم ان کی اس وقت، میں اس کے خلاف تھا. دیکھیے اصولی طور پہ ہمارے ہوتے ہیں، ہم اپنے اچھا پی ٹی آئی میں بڑے مزے ہیں، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہو، دوسری جگہ تو آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے نا. ادھر کھول کے خان کے سامنے بھی کھول کے بات ہوتی تھی. میری اختلاف رائے تھی کہ جی ہمیں، انہوں نے ہماری سیٹیں چھین لی نا لوکل گورنمنٹ میں، تو اب ہم نے کہا کہ جی ہماری ہیں 3 نمبر پہ سیٹیں، ہم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، جو جیتے ہارے ہم اپنی اپوزیشن کریں. 62 سیٹیں تھیں، ہم بچا لیتے. لیکن خان کے پاس چل کے گئے، خان نے ان کی حمایت کر دی، جس کی وجہ سے ہمارے 30 لوگ، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو کیس بنا کے، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے انہوں نے اپنی طرف کر لیے یا بھگا دیے، کچھ کیا. میں نقصان ہو گیا نا، آدھی پارلیمانی پارٹی ہماری چلی گئی. لیکن ٹھیک ہے گئے. اب بتا دوں آپ کو، ہماری گنتی پوری ہو چکی ہے. اچھا، ہماری جماعت اسلامی آئی تھی ہمارے پاس، ہماری گنتی پوری کیسے گنتی؟ آپ کے لوگ واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات ہے، گنتی پوری ہے نا، ہم نے بندے فارغ کیے نا، لوگ بندے، ان کا تو فیوچر برباد ہے اس وقت. تو یہ کھا پی کے واپس آ جائیں گے؟ ہمارے پاس تو نہیں آ رہے، ووٹ تو دے سکتے ہیں نا.
اچھا 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 اچھا، چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے. بات یہ ہے کہ ووٹ تو دے سکتے ہیں نا، ووٹ دیں گے، شاید وہ کوئی کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو پھر دیکھیں گے. ایک سو اگر کوئی اس وقت نہیں دیا اور ووٹ دے دے کسی کو تو ایک طریقے سے کفارہ تو ادا کیا، پھر ہم سوچ تو سکتے ہیں نا اس کے بعد بھی، ہم کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن جماعت اسلامی سے رابطے میں ہیں، جماعت اسلامی نے کہا کہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں وہ، اسی لیے کہ جی ہم کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم پھنسے ہوئے تھے اور گنتی ہماری پوری ہے. اچھا علیم بھائی، ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی بڑی ہم نے مشکل دیکھی ہے، اور آپ دوسری مرتبہ صوبائی صدر بنے. آپ کے خلاف بھی کتنی سازشیں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے، بہت ساری چیزوں کا میں آئی وٹنس بھی ہوں کہ معاملات کیا ہوئے. تو یہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مشکل وقت میں حلیم عادل آگے ہوتا ہے، اور جب وہ اچھا وقت آتا ہے تو پھر حلیم عادل پتہ نہیں اس کو کون کون سے القابات دے کے اور سائڈ پہ کیا جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی پالیٹکس ہے، اور ان فیوچر اس چیز سے کس طرح بچیں گے آپ؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، دو پہلو اس کے. ایک تو ہے کہ جی مشکل وقت میں حلیم عادل آگے، بالکل ٹھیک ہے کہ میں 9 مئی کے بعد صدر بناؤں، لیکن اچھے وقت میں بھی جب اپوزیشن لیڈر کی ایک ٹاپ سلاٹ تھی مجھے دی گئی تھی. اپوزیشن لیڈر کی ٹاپ سلاٹ تھی، اور وہ بہت سینئر ہے ہمارے، فردوس بھائی محترم ہے ہمارے، 28 سال بھی تھے، ان سے بات مجھے دی گئی. تو اس کا ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس وقت انسان کھڑا رہے تو اس وقت ٹاپ سلاٹ وہی تھی نا ایم پی اے کی حیثیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے بات کی اختلافات کی، دیکھیں وہ پارٹی جو بالکل نہیں ہوتی اس میں اختلاف نہیں ہوتا، یا جس میں بالکل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے نا، ایک ون مین آرمی ہوتی ہے، ایک بندے کا شو ہوتا ہے، ون مین شو ہوتا ہے ٹوٹل. ہماری ایک بڑی جماعت ہے اور ہر جماعت میں اختلافات ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، ایم کیو ایم کے 3 لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں، گو کہ ایم کیو ایم کچھ نہیں ہے اس وقت، کچھ نہیں ہے، مطلب کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تینوں لوگ بھی آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں جانتا ہوں، چونکہ بہت اندر رہتا ہوں، کئی منسٹرز آپس میں بات نہیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کئی منسٹرز آپس کے اندر ان کی تکلم نہیں ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف اور چوہے نثار علی دونوں منسٹر، ایک انٹیریئر ہوتا تھا، ایک پتہ نہیں ہے ڈیفینس ہوتا تھا، ان کی بات چیت نہیں تھی. ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کے مخالفین اکثر یہ الزام اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو سیٹنگ سے چل رہا ہے، ہمیں تو جوتے پڑ رہے ہیں، ہم تو گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہیں، اور حلیم عادل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ حلیم عادل کے اوپر بھی اچھی خاصی ایف آئی آر سے. حلیم عادل کے پاس تو اس وقت سے ہو رہا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ نہیں بھی تھی، جب مرکز میں ہماری حکومت تھی تب بھی حلیم عادل کے کیسز تھے، اور اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ بھی حلیم عادل کیس جیل میں رہ کر آیا ہے. سندھ میں سب سے زیادہ دن حلیم عادل رہا، سب سے زیادہ کیس حلیم عادل شیخ کے اوپر ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری بڑی لیڈرشپ ہماری اس وقت ان کو ٹچ نہیں کیا جا رہا ہے ایز اے پالیسی. بڑی لیڈرشپ سینٹر آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر بھی جب کچھ ہوتا ہے تو سیکنڈ ٹیئر کو پکڑتے ہیں، بڑی کو نہیں ٹچ کرتے، خبر بڑی بنتی ہے اس کی. تو اللہ کرے یہی پالیسی رہے جب تک کیسی کہاں رہتی ہے. لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو کیس ہو جائے کچھ ہو جائے موجود رہتے ہیں، ہم تیار رہتے ہیں. باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرے ایسی سیٹنگ بھی دنیا کی ہو کہ سب سے بہترین پرفارمنس صوبہ سندھ کی ہے. آپ نے دیکھا سہیل آفریدی آئے، دیکھا آپ نے، تنظیم تھی تو ہوا نا، ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پہ تھے. مطلب پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، نہ ساؤنڈ نہ اسٹیج نہ لیڈر نہ کچھ، اور نشتر پا وہ ہم خود انتظار کرتے رہے، آپ لوگوں نے بات چیت بھی نہیں کی، آگے نکل گئے. باغ جناب بھرا ہوا ہے، دیکھیں نا. مطلب آپ نے دیکھا کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تو تنظیم تھی نا کچھ. 23 مارچ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی پچھلی دفعہ ابھی 23 مارچ کو بھی سب کچھ ہوا. اگر کچھ نہ ہوتا تو 431 لوگ 8 فروری کی ہڑتال کے اندر ہمارے گرفتار ہوئے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے تو بڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اجرکیں پہنائیں، ایک وزیر صاحب بھی گئے ایئرپورٹ تک آئے. آپ لوگوں نے جو ہے حیدرآباد میں کوئی ماحول ہی الگ تبدیل کر دیا. تو یہ کیوں احسان فراموشی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں آپ کو اس کا پورا بتاتا ہوں، یہ بھائی شغل گئی. ہاں، کیونکہ وہ کہتے ہیں احسان فراموش ہے بھائی یہ لوگ. دیکھیں نہیں، یہ بات یہ کہ وہ بیچارے مجبور تھے، میں ان سے کچھ نہیں کہتا، مجبور تھے نا، کہیں ڈنڈا آ گیا ہوگا. وہ بات یہ دیکھیں، پہلے ہمیں سی ایم نے اناؤنس کیا، مجھے ناصر شاہ صاحب کی کال آ گئی. میں آپ کو پورا معاملہ حل کر دیتا ہوں نا. ابھی ان کی کال آ گئی کہ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، پروٹوکول دینا چاہتے ہیں، سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں، بلٹ پروف گاڑی جو ہوگی دے دیں ایز پر پروٹوکول، ایز پر پالیسی. سی ایم ہاؤس میں کھانا کر دیں گے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کیا آ گیا سورج؟ میں نے دیکھا الٹا تو نہیں نکلا. گھر والوں سے پوچھا سورج آج کہاں سے نکلا؟ کل نہیں، سورج تو ٹھیک نکلا ہے، اپنی جگہ سے نکلا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا یہ بتاتا ہوں، لیٹ می کنفرم. میں نے سی ایم کو بھیجا، سلمان صاحب کو بھیجا، انہوں نے کہا جی
موسٹ ویلکم. پھر اگلے دن سلمان راجہ صاحب ادھر ہے, CM صاحب کسی شادی تھی کسی کی, پتہ نہیں کسی کی کوئی شادی تھی کراچی میں بڑی, مظہر عباس کی شاید ان کی شادی بیٹی کی تھی, اس میں اکٹھے ہوئے, تو اس میں انہوں نے CM نے بھی ان کو کہہ دیا, وہ آ گئے جھڑک بھی ڈال دی کہ ہم نے کہا ویلکم, واسی ہوا. جب ایئرپورٹ پہ دیکھا لوگ اتنا, اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ PTI تباہ دے, تو ٹھیک ہے ایکسپوز ہونے دو ان کو کہ جی پنجاب نے روکا, ادھر بھی ہم نے نہیں روکا تو کیا کر لیا. وہ آپ نے پھر دیکھا کیا ہوا, بس پھر اس کے بعد اس رات ہی انہوں نے الٹا چرخہ چلا دیا. اگلے دن حیدرآباد سے CM آیا تو آپ نے دیکھا کتنا ذلیل کیا اس کو, ایک طرف چادر. میں بتاؤں انہوں نے لج نہیں رکھی اس کی اجرک اور ٹوپی کی. اچھا, ایک کو وزیر نے جا کے اجرک ٹوپی, وہ کہتے ہیں آپ نے قدر نہیں کی, آپ کے انہوں نے لج نہیں رکھی, لاج نہیں رکھی. پھر واپسی پہ جو انہوں نے کیا کہ کھڈے کھود دیے کہ یہ کیا وہ کیا, پھر جو پکڑ دھکڑ مار پیٹ, اور اس کا خمیازہ ہمیں پھر فروری میں بھگتنا پڑا. انہوں نے سارے ہمارے 450 لوگ بند کر دیے کہ سید آفریدی کو پروٹوکول کیوں نہیں ملا. بھائی سندھ حکومت نے ہلکا سا ویلکم کیا, لوگ سمجھ گئے کہ حالات خراب نہیں ہیں, لوگ تو نکلے الحمدللہ. آج کسی بھی وقت سے زیادہ PTI سندھ میں مضبوط ہے الحمدللہ. اور آج میں کہتا ہوں دیکھیں, ہمیں اس چیز کو اپنے ورکرز کو اپنے لیڈرز کو سمجھاتا ہوں, چھوڑ دو اس کو. ہر شخص کون کتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا اس کو رکھو. جو کھڑا ہے نا عمران خان کے ساتھ, بس اس کی قدر کرو. اگر کوئی بیچارہ اس ہمت سے نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے, کوئی ورکر ہے, کوئی عہدیدار ہے, تو اس کو تنقید نہ کرو. جو کھڑے ہیں بس ان کی قدر کرو. اللہ کرے گا کل وقت آئے گا, اس وقت پھر عمران خان فیصلہ کرے گا کہ کون اگلی صف میں کھڑا تھا, کون پچھلی صف میں کھڑا تھا. ابھی تو جو کھڑا ہے نا بس وہ ہے, نمازی ہے بس وہ. اچھا, وہ مجھے آپ بتائیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ PTI کی دور میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بڑے کارنامے, کیونکہ ہم تو سنتے ہیں بھائی وہی خاتون اول پر الزام تراشی ہوتی ہے, فاروق گوگی کے نام لیے جاتے ہیں, بہت سارے اسکینڈلز جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے, آپ کس طرح کہتے ہیں کہ خان صاحب کا دور جو ہے وہ اس دور سے بہتر تھا؟ پیٹرول تھا ہمارے دور میں 150 روپے کا, اور آج ہے 321 روپے کا. واہ. ڈیزل تھا ہمارے دور میں, عمران خان کے دور میں 144 روپے کا, اور اس دور میں 2026 میں 336 روپے کا. بجلی کا بل نیپرا بیس 16.9 کا یونٹ تھا, آج ہے 33.38 کا یونٹ. ٹھیک ہے جی. گیس چارجز 3.319 MMBTU 142 کا تھا, آج ہے 2567 کا. دیکھ لیں وہ دیکھیں کتنا ہے, 50 اس میں 1707% انکریز ہے. LPG 2425 کی تھی, آج 3759 کی ہے. 55% انکریز. سنتے جائیے. اب آ جائیں عام آدمی کی چیز. گندم کا 10 کلو کا آٹا 608 روپے کا تھا, آج ہے 1100 روپے کا. 80.9% انکریز. ویٹ فلور بھی بڑھ گیا ہے علیم بھائی. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے ہفتے کا 1500 تک سن تو لیں جی. اچھا, ویٹ فلور فائن 1 kg 78 کا تھا, آج 139 کا ہو گیا, 78% انکریز. رائس باسمتی 104 کا تھا, 216 روپے کا ہو گیا. اچھا جی, شوگر ریفائنڈ 1 kg 87 روپے کی تھی, 151 روپے کی ہو گئی ہے. بیف ود بون 602 روپے کا تھا, 1100 روپے کا ہو گیا ہے. مٹن 1 kg 1239 کا تھا, آج 2181 کا ہو گیا, 2100 روپے کا ہو گیا, 98% انکریز. اچھا جی, چکن بوائلر 275 روپے کی تھی, 375 روپے کی ہو گئی, 36% انکریز. دودھ, بچوں جو دودھ پیتے ہیں 117 روپے کا تھا, 204 روپے کا ہو گیا. اچھا, ایک درجن انڈے 1 کلو نہیں بلاول والے, 1 درجن انڈے 117 روپے کے تھے, 204 روپے کے ہو گئے ہیں. اچھا جی, کوکنگ آئل ڈالڈا 5 لیٹر. آپ پرانے ریٹ بتا رہے ہیں, میں 10-15 دن پرانا بتا رہا ہوں آپ کو, سن لیں نا. تو اچھے خاصے. ارے بھائی سن لیں, 15 دن پہلے میں نے بتایا نا, انڈے 350 سے اوپر جا رہے ہیں. سن لیں, پھر بھی سن لیں, بہت ہے نا. ڈالڈا 2300 روپے کا تھا, 2900 روپے کا ہو گیا. اچھا جی, مسور کی دال غریب جو کھاتا ہے 217 کی 263 کی ہو گئی ہے. مونگ کی 167 کی, 389. مونگ کی دال نہیں کھا سکتے آپ. اچھا جی, ماش 270 سے 463 نہیں کھا سکتے. تو اس کے لحاظ لپٹن چائے ہم لوگ بہت پیتے ہیں, 258 کی 487 کی ہو گئی ہے. سیمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری برباد ہے, 865 کا تھا, 1428 کا ہو گیا ہے. سونا یوریا کسانوں کی آبادگاروں کے لیے 2000 کی 11 روپے کی تھی, آج 4431 کی ہو گئی ہے. DAP 9273 کی تھی, آج 14056 روپے کی ہو گئی ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اور یہ آپ کو میں نے بتایا رمضان سے پہلے کا.
ہاں اس مہینے کے اندر یہ سب چیزیں اور انکریز ہو گئی ہیں. بہت آگے جا چکی دیکھیں ہیں. بتا رہا ہوں یہ میں جب آپ کہتے ہیں وار کا, وہ میں نے آپ کو سائیکل پہ وہ جو گھومتے تھے لوگ, بڑے میں نے یہ آپ اداکار کو یہ میں نے آپ دیکھے کو جنگ سے پہلے کے ریٹ بتایا. ابھی تو کہتے ہیں جنگ لگ گئی جی, جنگ لگ گئی. نہیں, جنگ سے پہلے کے بتایا میں نے آپ کو. انہوں نے ظلم کر دیا, انہوں نے برباد کر دیا ملک کو ہمارے. غریب کے بعد 2 روٹی کھانے کا نہیں ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی سائیکلیں کدھر ہیں, آپ کے ٹریکٹر کدھر ہیں, آپ کے مہنگائی مارچ کدھر ہیں؟ مہنگائی مکاؤ مارچ سب بلوں میں چھپے ہوئے ہیں, سب کو مال لگا ہوا ہے, سب کو انہوں نے. پیپلز پارٹی کی کس طرح کی پولیٹکس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں تو بہت ایکٹیو تھے, اب یہ چپ کیوں ہے؟ مطلب ایک صدر بنا دیا ان کا تو پھر وہ. دیکھیے اب ان کو پتہ ہے کہ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, سندھ میں اگر 2 قسم کی یہاں ریگنگ ہوئی ہے. کراچی میں فارم 47 کا کام ہوا ہے, کراچی حیدرآباد میں جو ہماری سیٹیں جیتے. کراچی میں 21 سیٹیں ہم جیتے ہیں, صرف ایک جام کریم صاحب اپنی سیٹ جیتے ہیں آپ کی, باقی سب ہم جیتے ہیں. حیدرآباد میں ایک MNA کے علاوہ ہم سب جیتے ہیں. اس کے علاوہ بقیہ سندھ میں بڑی تعداد میں GDA کی سیٹوں کو چھینا گیا ہے, لیکن وہ 47 تک کا اور موقع ہی نہیں آنے دیا, انہوں نے ٹھپے لگا دیے, وہاں چھینا گیا ہے. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے. آج دیکھیں عمر کوٹ میں لال مالی جیت چکا ہے تالپوروں سے. لال مالی اپنی سیٹ جیت چکا ہے عمر کوٹ میں. یہ اس وقت ہوا ہے جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اب آج نہیں تو کل جب فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے, پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے. اس لیے اب ان کا لگا ہوا ہے کہ بھائی جب تک آج. اور دوسرا کرپشن بھی اتنی ہو چکی ہے کہ ہر بندے کی فائل جہاں ہونی چاہیے وہاں موجود ہے. ہل نہیں سکتے یہ لوگ, کاروائی کیوں نہیں ہوتی حلیم بھائی؟ ہم تو مجبور. جب ایک نگران گورنمنٹ آئی تو بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی اب تو یہ گیا, اب تو وہ گیا, اب تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی. 8 فروری کو سبھی چلے گئے تھے نا, ان کو پھر ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد تو ان کو ملانا پڑ گیا نا. اگر پیپل پارٹی کو ڈنڈا دیتے تو ووٹ کیسے دیتا؟ نواز شریف کو کون دیتا؟ اب بھی صورتحال یہ ہے, عمران خان موجود ہے. جب تک عمران خان موجود ہے انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے سب نے, اور دھندا چل رہا ہے, لیکن زیادہ چلے گا نہیں. چیزیں بہت خراب ہیں, لوگ بہت تنگ ہیں, شہری بہت تنگ ہیں, مطلب سبھی تنگ ہیں. یہاں انفراسٹرکچر تباہ, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, نہ روڈ ہے, نہ رستہ ہے, نہ پانی ہے. ہوا ٹھیک ہے صرف, چونکہ اس پر کنٹرول نہیں ہے, باقی سبھی برباد کر دیا انہوں نے. بات ہے پیپل پارٹی کو سندھ میں نہیں سمجھتا, چونکہ ہماری معاملات اور چل رہے ہیں. آپ کو تو میرے پاس تو ناموں کے ساتھ میں بات کرتا تھا, اب ہمارا ایشوز اور چل رہے ہیں. ہر بندے نے اپنا کاروائی ٹھیک ڈالی ہوئی ہے. ڈیسکوں والے لوگ بھی منسٹر دوبارہ بنے بیٹھے ہیں, کون نہیں بنا بیٹھا. آپس میں ایک منسٹر آتا ہے, اس کو دی جاتا ہے, پھر دوسرا چینج کر دیا. عجیب نظام ہے سندھ میں, بہت تباہ ہے, برباد ہے نظام, سسٹم کے تحت چل رہا ہے. میرے خیال میں بہت ساری باتیں اس پارٹ میں ہو گئی ہیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد حلیم بھائی کو دوبارہ تکلیف دیں گے اور کہیں گے کہ وہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں اور اپنے دل کی باتیں اور ہماری باتیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ مظلوم کی بات کرتے ہیں اور ہمارے طبقے کی بات کرتے ہیں, مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, لوور مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا دل بار بار کہتا ہے کہ ہم یہ باتیں سنیں. تو انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. میں حلیم عادل شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اللہ حافظ.